अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल रखेल सीज़न 2। फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, रोमांटिक नावल है, रूड हीरो है, बोल्ड नावल है। लिसनर्स, आज हमारे नावल की लास्ट एपिसोड हम पेश करने जा रहे हैं, तो लिसनर्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अजलान ने हाथ बढ़ाकर हरम के रुखसार पर रख दिया। अजलान नफ़ी में सर हिलाता उसे देख रहा था। मेरी तो हसरत ही रह जाएगी, मेरी बीवी कभी मुझ पर रोक डालेगी। अजलान आह भरता उससे आंसू चुनने लगा। तुम हमेशा मुझे तंग करते हो, हरम सू करती बोली। तुमने मुझे इतना तंग किया है कि इसका हिसाब कौन देगा। जब मैंने अपने घर जाकर बैठी हो तो पता है कहाँ क्या हाल था, मेरा खाना भी नहीं खाता था मैं। अजलान हफा हफा सा उसे देखने लगा। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है, कौन सी बात है? हरम उसे घूरती हुई बोली। मेरा तुम्हारा बगैर दिल नहीं लगता बेवकूफ़। अजलान उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। हरम मसरूर सी उसे देखने लगी। जानती हूँ मुझे कब तुमसे मोहब्बत हुई, अजलान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। और फिर हरम ने नफ़ी में सर हिलाने लगी। जब पहले दिन तुमने मेरा फॉर्म ख़राब किया था, याद है? उसी दिन मुझे तुमसे ही मोहब्बत हो गई थी, जिसे लोग कहते हैं पहली नज़र का प्यार। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अजलान मुस्कुराता हुआ बोल रहा था। हरम के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तुम पहले दिन से मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया तुमने। हरम सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था हरम शाह ऐसी लड़की नहीं है, इसलिए तुम पर गुस्सा करता था ताकि तुम्हें मालूम ना हो सके मेरा दिल में क्या है। हरम हफ़ी से उसे देखने लगी। तुम्हें अपना गिफ्ट चाहिए या रहने दो? अजलान आबरू उचकाकर बोला। हाँ दो ना मुझे। हरम इश्तियाक से बोली। क्या करोगी तुम? रहने दो। अजलान शरीर लहजे में बोला। ये क्या बात हुई? हरम मुँह बनाती हुई बोली। अगर मैं ना दूँ तो तुम क्या करोगी? मुझसे ज़बरदस्ती कर लोगी? अजलान कहकर उसे देखने लगा। नहीं, मैं कैसे ज़बरदस्ती ले सकती हूँ, लेकिन मैं नाराज़ हो जाऊँगी। हरम नरूठेपन से बोली। तुम्हें नाराज़ नहीं करना, ये लो फिर। अजलान उसका हाथ पकड़कर ब्रेसलेट पहनाने लगा। गोल्ड और वाइट गोल्ड से बना नफीस सा ब्रेसलेट हरम की कलाई की जीनत बन चुका था। बहुत अच्छा है अजलान, हरम कलाई ऊपर करती हुई बोली। अजलान के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट अहाता किए हुए थी। हरम एक बात अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। अजलान पुरसोच दिखाई दे रहा था। कौन सी बात? हरम ब्रेसलेट को देखती हुई बोली। अगर तुम ये सोचती हो कि मैंने तुमसे जायदाद की आड़ में शादी की, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ तक लाई है। मैंने मुस्तफ़ा भाई से भी सच कहा था, और तुमसे भी सच कह रहा हूँ। मैंने अब्बू का जायदाद के लिए राज़ी किया ताकि इनकार की गुंजाइश ना निकल सके। हरम मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। और फिर मैं ऐसा सोच नहीं सकती। एक दिलफरेब मुस्कुराहट हरम के चेहरे पर नमूदार हुई। मैंने आज इसीलिए ये बात वाज़ह कर दी है ताकि कल को तुम मेरे ऊपर हमारे रिश्ते किसी गलतफहमी की नज़र न हो जाए। अजलान संजीदगी से बोलता। एक तरफ एक मुख्तलिफ अजलान लग रहा था। हरम ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया, और इसी मुस्कुराहट में तो अजलान को अपना दुनिया दिखाई देती थी, और इसी के ऊपर वो अपना आप लुटा चुका था, और हरम के बगैर तो एक पल भी वो तसव्वुर नहीं कर सकता था। चलो, हरम के फ़र्ज से भी आज़ाद हुए, अब सुकून से आंखें बंद कर सकूँगी। ज़ोबशा बेगम कमरे में आती हुई बोली। कमाल साहब मनाब को लिए बैठे थे। अरे वाह, हमारी गुड़िया दादा के पास है, दादाजी के साथ खेल रही हैं। ज़ोबशा बेगम मनाब को प्यार करती हुई आगे बढ़ी। भाई, हमें भी तो अपनी गुड़िया की शादी करनी है ना? ज़ोबशा बेगम ने। हमारा भी अभी जाने का कोई इरादा नहीं। कमाल साहब नम आंखों से मनाब को देखते हुए बोले, और मनाब फीडर के साथ खेल रही थी। हरम भी इतनी सी थी, और देखें आज अपने घर की हो गई है। और ज़ोबशा बेगम मनाब के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रही हैं आप। पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और कब वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कमाल साहब मनाब को देखते हुए बोल रहे थे। मनाब के बाइस हरम की कमी महसूस नहीं होगी। ज़ोबशा बेगम मनाब को गोद में बिठाती हुई बोली। मनाब उन्हें देखती हुई रोने लगी थी, क्योंकि मनाब के दिल में एक खतरा सा बैठ गया था। उसे अपने दादा के साथ खेलना है। कमाल साहब हंसते हुए बोले। कोई नहीं, वो अपनी दादी के साथ आपसे ज़्यादा खेलती है। ज़ोबशा बेगम कहती हुई मनाब को बहलाने लगी। अल्लाह इन सब के नसीब अच्छे करे। कमाल साहब मनाब के सर पर हाथ रखते हुए बोले। मनाब चेहरा मोड़े उन्हें देखने लगी। आमीन आमीन। ज़ोबशा बेगम खुशदिली से बोली। मामा के पास जाना है? ज़ोबशा बेगम खड़ी होती हुई बोली। हाँ ले जाओ, वरना अभी इसने
اور رونا شروع کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں کھڑا ہوگا۔ کمال صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ظاہر ہے بھائی اس کی جان ہے، کیسے دور رہ سکتا ہے۔ زوفشا بیگم نے مناب کو بوسہ دیکھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ حرم والے واقعے نے زوفشا بیگم کو بدل دیا تھا، کم سے کم اپنی پوتی کے لیے وہ نرم پڑ چکی تھی۔ زینے چڑھتے ہی شاہ انہیں دکھائی دیا تو تمہارے بابا سائی ابھی یہی کہہ رہے تھے، وہ شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اور شاہ کیا؟ شاہ مناب کو پکڑتا ہوا بولا کہ ابھی تم آتے ہوگے مناب کو لینے کے لیے۔ زوفشا بیگم مسکراتی ہوئی بولی، بس جی کیا کریں، دل ہی نہیں لگتا اپنی شہزادی کے بغیر۔ شاہ مناب کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوا بولا اور زوفشا بیگم اس کی طرف دیکھ کر چل دی، اور جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت پیار کر رہا تھا۔ شاہ کمرے میں آیا تو مہر بال کو لے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور پھر لے آئی مناب کو۔ مہر شاہ کو دیکھے بنا بولی، جی ہاں لے آیا ہوں اس شیطان کو۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مناب منہ بسورتی اسے دیکھنے لگی۔ مہر لوشن لی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ آج مجھے مناب کے سونے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ شاہ حشاش پشاش تھی، مناب کو دیکھتا ہوا بولا، اچھی بات ہے نا، آپ کو جگائے رکھے گی۔ مہر پاؤں پر لوشن لگاتی ہوئی بولی، اگر میرا ارادہ کسی اور کو جگائے رکھنے کا ہوا تو پھر؟ شاہ آنکھوں میں شرارت لیے مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر نے چہرہ موڑے اسے دیکھا اور پھر آپ کی بیٹی اس پلان پر پانی پھیر دیا ہے۔ مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی، مناب گندی بچی بن گئی ہے۔ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا، میری بیٹی تو اتنی اچھی ہے، دیکھیں اپنے کھلونوں کے ساتھ تو کتنے اچھے سے کھیل رہی ہے۔ مہر اسے حقی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ نفی میں سر ہلا کر مسکرانے لگا، دھیرے سے مسکرا کے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور مناب۔ مہر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر اپنی بیٹی نے اس پلان پر پانی پھیر دیا۔ مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی، مناب گندی بچی بن گئی ہے۔ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا، میری بیٹی تو اتنی اچھی ہے، دیکھیں اپنے کھلونوں کے ساتھ تو کھیل رہی ہے۔ مہر اسے حقی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ نفی میں دھیرے سے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ شاویز الجھا سا کمرے میں آیا۔ حرائمہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاویز اسے بنا دیکھے صوفے پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور پینے لگا۔ حرائمہ متحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ حرائمہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ حرائمہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلنے لگی تھی۔ شاویز منہ سے دھواں خارج کرتا دروازے کو گھو رہا تھا۔ حرائمہ دھوئیں کے باعث کھانسنے لگی۔ شاویز کا دھیان حرائمہ کی جانب گیا جو عروسی لباس پہنے تھی۔ اسے حرائمہ پر ترس آ رہا تھا۔ حرائمہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ شاویز اٹھا اور گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑ رکھی تھی۔ حرائمہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ حرائمہ نے جھجکتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ شاویز بیڈ کے کنارے ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑ رکھی تھی۔ حرائمہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ حرائمہ نے جھجکتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ شاویز بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شاویز پلیز مت سگریٹ پیئے، حرائمہ آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں بہت برا ہوں۔ شاویز ہونٹوں سے دعا خارج کرتا ہوا بولا، آپ برے نہیں ہیں۔ حرائمہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتی ہوئی بولی۔ غصہ کرنے کے بجائے شاویز اس کی جرأت پر مسکرانے لگا۔ حرائمہ نے سگریٹ نیچے پھینک دیا جو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی حرائمہ، کچھ بھی نہیں۔ شاویز نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا۔ شاہ ویلوٹ کی شیروانی پہنے وہ ہو لگ رہا تھا لیکن آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ آپ پھر بھی اچھے ہیں، حرائمہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ اس بے اختیاری پر خود بھی حیران تھی۔ شاویز چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا۔ جانتی ہو اینی نے آج مجھے فون کیا، وہ تمہیں بددعائیں دے رہی تھی، تمہارے مرنے کے لیے دعائیں کر رہی تھی، صرف میری وجہ سے میں برا ہوں اس لیے کہ وہ تمہیں برا بھلا بول رہی تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ نہیں شاویز، ایسا نہیں ہے، کسی کے کہنے سے میں مر نہیں جاؤں گی۔ حرائمہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی، تمہیں کوئی اچھا انسان سوٹ کرے گا۔ شاویز نفی میں سر ہلاتا ہوا بول رہا تھا، نہیں شاویز، میں جانتی ہوں آپ ایک اچھی انسان ہیں اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ مصطفیٰ بھائی کا انتخاب کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ شاویز کا ہاتھ ابھی تک حرائمہ کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ تعجب سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ شاویز 2 انگلیوں سے پیشانی مسل رہی تھی اور تھکے تھکے انداز میں اس نے حرائمہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کیا
ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ شاویز اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ حرائمہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بدلیں گے، جہاں آپ کو بدلنا ہوگا آپ بدلیں گے اور جہاں مجھے بدلنا ہوگا میں بدلوں گا۔ حرائمہ اس کی پیشانی پر سر منتشر بال ہٹاتی ہوئی بولی۔ شاویز کو اس کی باتیں پرسکون کر رہی تھی۔ حرائمہ جھکی اور شاویز کی پیشانی پر اپنے مرمری لب رکھ دیے۔ شاویز اس کے لبس پر مسکرانے لگا۔ مجھے یقین ہے تم مجھے اپنا بنا لو گی۔ شاویز اس کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ حرائمہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا اور اسے سکھایا گیا تھا کہ اسے اس رشتے کو ہر صورت ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے۔ شوہر جیسا بھی ہو، عورت اپنی سمجھداری اور محبت سے اس رشتے میں رنگ بھر لیتی ہے اور یہی اس سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حرائمہ نے اپنی محبت اور اپنی سمجھداری سے شاویز کا دل جیت لیا تھا اور اسے اپنی محبت کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ حرم یار میری شرٹ نکال دو۔ اذلان واش روم سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ حرم جو مہر کے ساتھ فون پر محو گفتگو تھا۔ اذلان کو بنا شرٹ دیکھے کھڑی ہوگی اور فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ بات کرتے ہی بے دھیانی سے اس نے اپنی شرٹ نکال کر اذلان کے سامنے کر دی۔ اذلان کی آنکھوں میں تحیر سے مٹایا وہ سیاہ آنکھوں کو پورا کھولے حرم کو دیکھ رہا تھا جو انمہاک سے مہر کو سن رہی تھی۔ اذلان اس کے قریب آیا اور حرم چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر حرم کے ہاتھ پر سے فون لیا اور بند کر دیا، بیڈ پر اچھال دیا۔ یہ کیا ہے اذلان؟ چہرے پر مصنوعی ہبکی طاری کیے بولا۔ کیا؟ حرم نے کہتے ہاتھ میں پکڑا ہینگر دیکھا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں یہ پہنوں؟ اذلان نے اس کی جانب ایک اور قدم بڑھایا۔ نہ نہیں، وہ غلطی سے آ گئی، میں نے سچ میں جان بوجھ کے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اذلان کا ناراض چہرہ دیکھ کر حرم کے حواس جواب دے کر رہ گئے تھے۔ اگر میں بھی غلطی سے یہ پہن کر باہر چلا جاتا پھر؟ اذلان آبرو اچکا کر بولا۔ حرم لب کاٹتی اسے دیکھنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سچ میں۔ حرم معصومیت سے اسے یقین دلانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نا، تیزاب بہت تیز ہوتا ہے، ایک لمحے میں جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ایک مووی دیکھی تھی میں نے، اس میں شوہر اپنی بیوی پر تیزاب پھینک دیتا ہے۔ اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم تھوک حلق سے نگل رہی تھی اور نیچے اتارتی خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر تیزاب گرانے کا سوچ رہے ہو؟ حرم بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اور تم ایسا مجھے تب بہت تنگ کرتی ہو، اس لیے میں سوچ رہا ہوں تمہیں ایک قدر سزا دے دی جائے۔ کیا خیال ہے؟ اذلان اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی سے کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ہیں ورنہ؟ حرم روحان سی ہوئی۔ اذلان اس سے زیادہ اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان کی مسکراہٹ دیکھ کر حرم کو کچھ ڈھارس ملی۔ میں اپنی ایک دن کی دلہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اذلان اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا۔ تم مجھے ہمیشہ تنگ کرتے ہو اذلان۔ حرم کی پیشانی اذلان کی پیشانی سے مس ہو رہی تھی۔ آغاز ہمیشہ تم کرتی ہو، وہ بھی جان بوجھ کر۔ نہیں، اذلان منہ بناتا ہوا بولا اور حرم نے مسکراتے ہوئے اذلان چہرہ جھکا لیا۔ اذلان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اذلان حرم کی اٹھتی جھکتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے اس کی جانب جھکا اور حرم کی پیشانی پر اپنا انابی لب رکھ دیے۔ اذلان کے لمس پر حرم کے رخسار گلابی ہو گئے، حیا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ اذلان کو اس کی یہ معصوم روپ ہی تو بھاتا تھا اور وہ اسی روپ کا تو دیوانہ تھا۔ اذلان چاہ کر بھی اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ 5 سال بعد ہادی کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ حرم آوازیں دیتی چل رہی تھی۔ امی، آپ کو ہادی دیکھا؟ حرم کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ صبح اذلان کے ساتھ تھا اور اس کے بعد تو نہیں دیکھا میں نے۔ شمائلہ لاعلمی کا ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اور برہان بھائی، آپ پلیز باہر دیکھ کر آئیں، اکثر باہر نکل جاتا ہے، پتہ نہیں یہ ہادی کہاں چلا گیا۔ حرم برہان کو دیکھتے ہوئے بولی جو اخبار پڑھ رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، یہیں کہیں ہوگا، میں دیکھ آتا ہوں۔ برہان اخبار رکھ کر باہر نکل گیا۔ چھت پر دیکھا؟ شمائلہ حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، اب دیکھتی ہوں، حرم کہتی ہوئی چل دی۔ بھابھی، میرا ناشتہ مت بنائیے گا؟ حرم کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر بول رہی تھی۔ کیوں؟ وہ چہرہ موڑے تعجب سے دیکھنے لگی۔ 3 سالہ
کشف سلیب پر بیٹھی تھی جو کہ برہان اور انیسہ کی بیٹی تھی۔ حرم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ازدان کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کروں گی ناشتہ، بعد میں بنا لوں گی۔ حرم مسکراتے ہوئی بول رہی تھی، شوہر کی فرمائش ہے، چلو ٹھیک ہے، میں نہیں بناؤں گی، تم اپنی مرضی سے جب دل کیا بنا لینا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم بنا کچھ کہے چلی گئی۔ یا اللہ، یہ لڑکا مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ حرم بولتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ازدان، آپ اتنی صبح تیار کیسے؟ میں نے اب نوٹ کیا ہے کہ حرم پیشانی پر بال ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ تم بھول گئی آج سنڈے ہے؟ اور ازدان برش چلاتا ہوا بولا، جی ہاں سنڈے ہے، اور وہ آپ کی افلاطون اولاد غائب ہے۔ حرم بولتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آج سنڈے ہے اس لیے تم نے سوچا نیند پوری کر لوں، اور وہ ہماری افلاطون اولاد صبح سے میرا سر کھا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے نانوں کے گھر چھوڑ آیا۔ ازدان اس کی جانب گھوم کر مسکرانے لگا۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ آپ اسے امی کی طرف چھوڑ آئے ہیں اور میں ادھر اتنی دیر سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں۔ حرم کا تو بس نہیں جا رہا تھا، اس کے اطمینان پر دیکھ کر حیران تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا پاگلوں کی طرح ڈھونڈو؟ انسانوں کی طرح مجھ سے پوچھ لیتے تو میں تمہیں بتا دیتا۔ ازدان اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑتا ہوا بولا، اور اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ حرم ابرو اچکا کر بولی، ہمیں بھی جانا ہے۔ کہاں؟ ازدان اسے دیکھتا ہوا بولا، اتنی صبح میں نہیں جا سکتی۔ حرم منہ بناتی آگے چل دی۔ ازدان نے اس کی کلائی پکڑی اور پھر اسے واپس اپنے سامنے کھینچا۔ میرے پاس آج بہت سارے پلانز ہیں۔ ازدان اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ تم آج بھی مجھے ڈراتے ہو۔ حرم اس کے پیٹ میں کونی مارتی ہوئی بولی، کیونکہ تم آج بھی ڈرتی ہو، اور اب کہ اگر 10 منٹ میں تیار نہ ہوئی تو میں دوبارہ تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا۔ ازدان کہتا ہوا اس کی جانب مڑا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ اچھی بلیک میلنگ ہے، حرم خفگی سے بولی۔ بالکل، تم ایسے ہی جلتی ہو۔ ازدان مسکراتا ہوا فون پر انگلیاں چلانے لگا۔ حرم لب کاٹتی ہوئی الماری کے پاس آ گئی۔ حرم امید سے تھی، جس کے باعث ہادی کو زیادہ تر ازدان سنبھال رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس کو کمپنی دے رہا تھا تاکہ یہ ریلیکس فیل کرے۔ ہادی، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مناب کمر پر دونوں ہاتھ رکھے چہرے پر خفگی سے جائے ہادی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے جھولے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ ہادی گھور کر بولا، یہ میرا جھولا ہے اور تم میرے جھولے میں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، آئے بڑے، تمہیں کیا ہے؟ مناب منہ مسوڑتی ہوئی بولی۔ ارسل نے عقب سے مناب کی پونی کھینچی تو مناب کا گلا پھاڑتی ہوئی اندر چل دی۔ مناب کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صبح زوبشا بیگم اسٹک کا سہارا لیتی ہوئی جلدی آئی۔ مناب سو کرتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ مہر جلدی اسکارف لیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہو گیا میرے بیبی کو؟ مہر اسے اپنی گود سے اٹھاتی ہوئی بولی۔ ماما وہ گندا ارسل۔ مناب روتی ہوئی مہر کے اشارے پر سر رکھ کر بولنے لگی، ماما ابھی پوچھتی ہے، آپ فکر نہ کرو، ارسل سے میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے وہ۔ مہر اسے چپ کرواتی ہوئی زینے اترنے لگی۔ ارسل اور ہادی مزے سے جھولا جھول رہے تھے۔ ہادی آیا ہے؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی خوشگواری سے بولی۔ ہادی مسکرا کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ ارسل، تم نے پھر آپی کو تنگ کیا ہے؟ مہر برہمی سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ماما میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ارسل جھولے سے اتر کر پیچھے جھک گیا۔ ماما یہ پاگل ارسل جھوٹ بولتا ہے، اتنی زور سے میرے بال کھینچے ہیں۔ مناب ابھی تک رو رہی تھی، آ میرا بچہ۔ مہر نقاب سے ہی اسے پیار کر رہی تھی اور بوسہ دے رہی تھی۔ ارسل بہت پٹائی کروں گی تمہاری، اب کہ مناب کو تم نے تنگ کیا تو۔ اور ارحم کہاں ہے؟ مہر غصے سے دیکھتی ہوئی بولی، مامی وہ چھوٹے ماموں کے ساتھ واک پر گیا ہے۔ ہادی مہر کو دیکھتا ہوا بولا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اندر آ جاؤ، باہر ٹھنڈ ہے۔ مہر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی نرمی سے بولی، ماما یہ بھی گندا ہے، یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ مناب ہادی کو دیکھتی ہوئی بولی، اچھا جی، اب ہم بابا کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ مہر اس کا چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی، شاہ اب بھی آ جائیں تو حرم آئی ہوئی ہے کب سے؟ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی، اچھا 5 منٹ۔ شاہ یہ بات 10ویں مرتبہ بول چکا تھا۔ شاہ اٹھ جائیں نا، مناب بھی صبح سے رو رو کر بے حال ہو گئی ہے، آپ کو جگانے آئی تھی لیکن آپ ایسے سو رہے تھے جیسے پچھلے کئی سالوں سے سوئے نہیں۔ مہر اس کے منہ سے لحاف ہٹاتی ہوئی اسے اٹھا رہی تھی۔ کہاں ہے میری گڑیا؟ شاہ کی آنکھیں ابھی بھی
ابھی بھی باندھی آ رہی ہے، ہاتھ دھونے گئی ہے۔ مہر بولتی ہوئی سائڈ پر آ گئی اور اس وقت مہر کے چہرے پر سکاپ نہیں تھا۔ بابا کب اٹھیں گے آپ؟ مناب اس کے سینے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ جب میری گڑیا مجھے جگائے گی۔ شاہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ آپ کو پتہ ہے ارسل نے زور سے میرے بال کھینچے ہیں، اور کچھ بھی ہو مناب شاہ کو ضرور بتاتی تھی۔ مہر مسکراتی ہوئی شاہ کی جانب کپڑے نکالنے لگی۔ اور بابا ارسل کی پٹائی کریں گے، میری گڑیا کو کیوں اس نے تنگ کیا، کیوں رلایا وہ؟ شاہ اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ پھپھو بھی آپ کو بلا رہی ہیں۔ مناب اس کا فون اٹھاتی ہوئی بولی۔ اچھا جی بابا اٹھ گئے ہیں؟ شاہ اس کے بال ٹھیک کرتا ہوا بولا۔ اچھا زین کے ساتھ کھیلا کرو نا، وہ تنگ نہیں کرتا کسی کو بھی۔ شاہ نے مصروف سی مناب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سو رہا تھا بڑے چاچو کے پاس اور ان کے کمرے میں۔ مناب گیم کھیل رہی تھی، بول رہی تھی بابا آپ کو ایک پیاری سی کسی دوں؟ شاہ اپنے بھائی رخسار مناب کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ مناب اس کا رخسار چومتی ہوئی بولی۔ شاہ مسکراتا ہوا بیڈ سے اترا اور اچھا اب گیم کھیلو بابا فریش ہو جائیں۔ شاہ جمائی روکتا ہوا واش روم کی سمت چل دیا۔ ماما ہم نانو گھر کیوں نہیں جاتے ہمیشہ کی طرح آج پھر سے؟ مناب نے وہی سوال داغا تھا، کیونکہ آپ کا نانو کا گھر نہیں ہے۔ مہر گاتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا نانو کا گھر کیوں نہیں ہے؟ وہ چہرہ اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ سب کا نہیں ہوتا، کسی کسی کا ہوتا ہے۔ مہر اس کے بال سنوارتی ہوئی بولی۔ ماما پونی پھر کریں، ارسل نے ساری خراب کر دی ہے۔ وہ پونی سے نکلتے بال ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ ماما ابھی کر دیتی ہوں۔ مہر اس کے سر پر بوسہ دیتی ہوئی کھڑی ہوگی اور اس نے مناب کی دوبارہ سے پونی ٹیل بنا دی۔ یہ دیکھو تمہاری سوتن کے میسیج آ رہے ہیں، شاویز رائمہ کے سامنے کرتا ہوا بولا، اور دونوں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ان دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے آ کر ان سے ٹکرا رہے تھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ سوتن کی تو ایسی کی تیسی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ جو اتنے معصوم بن کر مجھے دکھا رہے ہیں نا، اپنا فون مجھے دے دے، میں سیٹ کرتی ہوں اسے۔ ہاں رائمہ تاؤ کھاتی ہوئی بولی۔ جب تم آئی تھی تو ایسا لگتا تھا بولا نہیں آتا، اور اب دیکھو آپ اپنے معصوم سے شوہر کو کیسے آڑے ہاتھوں لیتی ہو۔ شاویز کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا۔ رائمہ مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو بھی تو سدھارنا تھا نا۔ رائمہ اس کی ناک دباتی ہوئی بولی۔ یہ مارکا تو تم نے سر کر لیا۔ پھر شاویز اسے قریب کرتا ہوا بولا۔ رائمہ سرشاری سی ہوگی۔ ہم اتنی دیر سے باہر ہیں، ابھی بھابھی کا فون آ جائے گا کہ زویا رو رہی ہے۔ رائمہ فکر مندی سے بولی۔ اچھا نا، بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہو ہمیشہ، تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی بچا لیا کرو۔ شاویز اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ میرا سارا وقت آپ کے لیے ہی ہے۔ رائمہ آہستگی سے بولی، اور مصنوعی روشنیوں میں سب گھروں والے گارڈن میں بیٹھے تھے، ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ شاہ اور مہر کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ان مسکراہٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ رائمہ اور شاویز گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے تو مہر کے لیے لب مسکرانے لگے۔ رائمہ نے شاویز کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی اور سب اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل دیر سے ہی لیکن سب ٹھیک ہو گیا۔ شاہ مہر کے بازو پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ رائمہ زویا کو اٹھا رہی تھی۔ شاویز احمد سے باتیں کرتا مسکرا رہا تھا۔ مہر نے مسرت سے سر شاہ کے کشادہ سینے پر رکھ دیا، اور حرم ازلان عافیہ شہریار زوب شاہ اور کمال صاحب کے ساتھ میں بھی گفتگو تھے۔ اللہ ہمارے خاندان کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ شاہ کے لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ آمین۔ بے شک ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ مہر طمانین سے بولی، اور مہر کا دل شکر گزار تھے اتنی خوشیوں کے لیے سنبھلتی۔ اگر برا وقت دیکھا تھا تو آج اللہ نے خوشیوں سے دامن بھی بھر دیا تھا۔